बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का लेसन इस दुआ के साथ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। माई लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 4, तारीख़, हिस्ट्री। किसी भी माजी के वाक़यात का मुतालिया जो होता है वो तारीख़ कहलाता है। ख़्वाह वो वाक़यात किसी खेल के हों, किसी बड़े के हों, किसी लीडर के हों, किसी के अरूज और ज़वाल के हों, उन तमाम वाक़यात का मजमुआ जो होता है वो तारीख़ कहलाता है। आज के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि तारीख़ की तारीफ़ और इसकी अहमियत क्या है। दुनिया के बड़े दरियाओं के किनारे आबाद होने वाली तहज़ीबों, उनके नाम और कहाँ कहाँ आबाद हुई, उनका तर्ज़ रहन, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी, उनके ज़वाल की वजूहात क्या हैं। क़याम पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह और इलामा मोहम्मद इकबाल फ़ातिमा जिन्नाह के किरदार पर रोशनी डालेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, हम इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 4.1 तारीख़। हम 4.1 पहले इस वीडियो में पढ़ेंगे और 4.2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तारीख़, इंग्लिश में इसको हिस्ट्री कहते हैं। माजी का मुतालिया तारीख़ कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी तारीफ़ है। सवाल भी आ सकता है मश्क में। माजी का मुतालिया तारीख़ कहलाता है। तारीख़ उन वाक़यात का हवाला देती है जो माजी में गुज़र चुके होते हैं। तो प्यारे बच्चों, माजी में कोई भी गुज़रा हुआ वाक़या, जैसे कि किसी ज़लज़ले से मुतासरा इलाके का, किसी सैलाब का, किसी भी वाक़े का, किसी खेल का, किसी वाक़े का मुतालिया जो होता है वो तारीख़ कहलाता है। क़ब्ल अज़ तारीख़, प्री हिस्ट्री से मुराद वो ज़माना है जिसके बारे में कुछ ना लिखा गया हो। माहरे आसार कदीमा के मुताबिक इंसानों ने सबसे पहले औज़ार बनाए। उन्होंने खुराक के लिए जानवरों का शिकार किया और पौधे और फल इस्तेमाल किए। वो खुराक की तलाश में दूर दराज जगहों पर मुंतकिल होते गए। माहरीन आसार कदीमा ने इंसानों की इब्तदाई तारीख़ को मुख्तलिफ़ ज़मानों में तकसीम किया है। हर ज़माने में लोगों ने किसी ख़ास धात या पत्थरों का इस्तेमाल करके हथियार, औज़ार, बर्तन और दीगर चीज़ें बनाई थीं। इन अशिया की बाक़ियात से उनके तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये माहरीन आसार कदीमा क्या होते हैं, क़ब्ल अज़ तारीख़ क्या होती है। तो इसमें ये साथ में उसने बड़ा प्यारा लिखा है कि सन हिजरी AH हिजरत के बाद के सालों की नुमाइंदगी करता है, जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत की थी और ये इस्लामी कमरी कैलेंडर में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है सन ईसवी। सन हिजरी है, ये सन ईसवी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आम दौर यसु मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद से सालों की तादाद का हवाला देता है। इसको कहते हैं सन ईसवी। उसके बाद आता है क़ब्ल मसीह। BCE से मुराद वो दौर है जो यसु मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले के वक़्त का हवाला देता है। मतलब अगर कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक़्त के आने से पहले का हवाला देगी तो हम कहेंगे क़ब्ल मसीह। उसके बाद आता है आसार कदीमा। आसार कदीमा क्या चीज़ है? आसार कदीमा के माहिर वो लोग होते हैं जो कदीम इमारतों और दीगर बाक़ियात का मुतालिया करके इंसानों की तारीख़ जानने की कोशिश करते हैं। उनको कहते हैं आसार कदीमा। कि पुरानी जो बाक़ियात हैं, पुरानी जो इमारतें हैं और उनका मुतालिया, उनके इंसानों की तारीख़ जानने की कोशिश करना कि वो कैसे रहते थे, क्या इस्तेमाल करते थे, क्या खाते पीते थे, उनको हम कहते हैं आसार कदीमा। और उनका मुतालिया जो करते हैं उनको कहते हैं हम आसार कदीमा के माहिर लोग। अब आते हैं कि तारीख़ की क्या अहमियत है। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। तारीख़ पढ़ने से हमें माजी में होने वाले वाक़यात, तहज़ीबों के अरूज व ज़वाल और अजीम कारनामे अंजाम देने वाले लोगों के बारे में पता चलता है। इन तमाम सबक अमूज़ वाक़यात से हम ये सीखते हैं कि माजी में होने वाली गलतियाँ ना दोहराई जाएं। ये इसकी इम्पोर्टेंस है तारीख़ की, कि तारीख़ हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्या अहमियत है, ये तारीख़ बनती कैसे है कि माजी में होने वाले वाक़यात, ज़लज़ले अल्लाह ना करे,
زلزلے، بارشوں، سیلابوں اور اس سے ہونے والے نقصانات کا مطالعہ یا تہذیبوں کے یا عظیم لیڈرز کے مطالعے کو ہم تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ کسی بھی انسان کی ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی تاریخ ہو سکتی ہے، ان کا مطالعہ مختلف کتابوں میں مختلف طرز زندگی مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کی اہمیت ہے۔ پیج نمبر 32، ماضی میں ہونے والے واقعات دنیا کے موجودہ حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسی طرح موجودہ حالات مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں دریائے وادی تہذیب، ریور ویلی سیویلائزیشنز۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں دریاؤں کے قریب آ کر آباد ہوئی۔ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ تہذیبیں جو ہیں یہ دریاؤں کے قریب آ کر آباد ہوئیں، کیونکہ لوگ اپنی بنیادی ضروریات اور کھیتی باڑی کے لیے پانی کی رسائی حاصل کریں۔ یہ تہذیبیں جو دریاؤں کے کنارے آباد کیوں ہوئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تہذیبیں دریاؤں کے قریب آ کر آباد ہوئیں کیونکہ انہوں نے اپنی بنیادی ضروریات اور کھیتی باڑی کی ان کو پانی کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ دریا کے قریب آ کر آباد ہو گئی۔ قدیم تہذیبوں کو دریائے وادی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قدیم تہذیبیں جو ہیں ان کو ہم دریائے وادی، کیونکہ یہ دریاؤں کے قریب آ کر آباد ہوئیں اس لیے ہمیں ان کو دریائے وادی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ دجلہ اور فرات کے دریاؤں کے کنارے میسوپوٹیمین تہذیب آباد ہوئی، دریائے نیل کے کنارے مصر کی تہذیب اور دریائے سندھ کے کنارے وادی سندھ کی تہذیب پروان چڑھی۔ 3 دریاؤں کا ذکر ہے اور 3 ہی تہذیبوں کا ذکر ہے۔ یہاں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو سب سے پہلے دجلہ اور فرات دریا کا ذکر ہے اور اس دریا کے کنارے میسوپوٹیمین تہذیب آباد ہوئی، دریائے نیل کے کنارے جو کہ مصر کی تہذیب آباد ہوئی اور دریائے سندھ کے کنارے وادی سندھ کی تہذیب پروان چڑھی۔ یہ دریائے وادی تہذیب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے۔ اب آتے ہیں قدیم تہذیبوں کی ٹائم لائن۔ میسوپوٹیما قبل مسیح میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ 6000 سے 2500 سے 6000 کا دور جو ہوتا ہے وہ قبل مسیح، اس میں میسوپوٹیما تھا۔ وادی سندھ 1700 سے 2500 قبل مسیح میں آباد ہوئی۔ قدیم مصر جو تھا وہ 50 سے 3500 قبل مسیح میں آباد ہوئی۔ تو یہ قدیم تہذیبوں کی ٹائم لائن ہے۔ اب آتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب، ان کے لوگوں کی رہن سہن، ان کے زوال کی وجہ، وہ کب آباد ہوئے، کیسے آباد ہوئے، یہ کچھ پکچرز ہیں۔ موہنجو داڑو کا حوض تھا، پانی کا حوض پڑھتے ہیں جی، تقریباً 2500 قبل مسیح میں آباد ہوئی۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تہذیب جو ہے وادی سندھ کی، یہ 2500 قبل مسیح میں آباد ہوئی۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو اس کے اہم شہر تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے 2 شہر جو ہیں وہ ہڑپا اور موہنجو داڑو ہیں۔ یہاں پر سڑکیں، نالے اور بارشوں کے پانی کی نکاسی کا نظام موجود تھا۔ یہاں کے لوگ مٹی سے مجسمے اور برتن بناتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کا پیشہ کیا تھا؟ یہاں کے لوگ کاشتکاری اور تجارت کرتے تھے۔ تقریباً 1700 قبل مسیح میں یہ تہذیب زوال پذیر ہوئی۔ یعنی کب ان کا آغاز کب ہوا، رہن سہن کیا تھا اور ان کا زوال کب ہوا، یہ وادی سندھ کی تہذیب کی بات کر رہے ہیں ہم۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے 2 شہر ہیں، کون کون سے؟ ایک ہے ہم نے پڑھا موہنجو داڑو اور ایک ہم نے پڑھا ہڑپا۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پیج نمبر 33، موہنجو داڑو۔ موہنجو داڑو صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ کے قریب دریائے سندھ کے کنارے واقع تھا۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ ہے۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ موہنجو داڑو کہاں واقع ہے؟ یہ شہر لاڑکانہ اور دریائے سندھ کے کنارے آباد ہیں۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھی۔ 2 چیزیں ہیں، آباد کہاں تھے اور کس تہذیب کا حصہ تھی؟ یہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ ہے اور شہر لاڑکانہ دریائے سندھ کے کنارے واقع تھی۔ 1922 میں مقامی لوگوں کو جب سکے اور پرانی اینٹیں ملیں تو برطانوی ماہرین آثار قدیمہ نے اس شہر کی کھدائی کی، جس سے پتہ چلا کہ یہ 2500 قبل مسیح تہذیب پرانی تہذیب کی باقیات ہیں۔ دریائے سندھ کے قریب یہ تہذیب آباد ہوئی۔ یہاں کے رہنے والے گندم، مکئی اور کپاس کاشت کرتے تھے اور یہ لوگ میسوپوٹیما موجودہ عراق اور ایران کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے۔ کس چیز کی تجارت کرتے تھے؟
گندم، مکئی، کپاس کاشت کرتے تھے، اور یہی اس شہر کے ساتھ موجودہ ایران اور عراق یعنی میسوپوٹیمیا کے ساتھ اس تجارت بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھیں ان کی تصویریں ہیں، ہاتھی کی مہر ہے، اور اس کے ساتھ یہ سکے ہیں، موئنجو داڑو سے دریافت ہوئی مہریں ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ہنرمند کاریگر تھے، انہوں نے مٹی کے برتن، زیورات، سوتی کپڑا اور اوزار بنائے۔ شہر میں کنویں اور نکاسی آب کا نظام بھی تشکیل دیا۔ یہاں سے پتھر کی مہریں دریافت ہوئیں جن پر نقوش بنے ہوئے تھے جیسا کہ یہ دکھائی گئی ہیں، اور تحریر بھی موجود تھیں، لیکن آج تک انہیں پڑھا نہیں جا سکا کہ لکھا کیا ہوا تھا۔ وادی سندھ کے لوگ پرامن تھے کیونکہ یہاں سے کوئی ہتھیار نہیں ملے۔ 1700 قبل مسیح میں وادی سندھ کی تہذیب کا اختتام ہوا۔ چند مورخین کے خیال میں شمال سے برصغیر پر حملہ کرنے والے آریاؤں کے ساتھ یہ تہذیب جنگ میں تباہ ہو گئی۔ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ یہ تہذیب دریائے سندھ میں سیلاب سے تباہ ہو گئی۔ کوئی وبائی بیماری بھی لوگوں کو ہلاک کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دریائے سندھ کا رخ بدلنے کی وجہ سے لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے، یعنی کہ موئنجو داڑو تہذیب کہاں گئی، کیا ہوا، ان کا کیا زوال بنا۔ نیکسٹ ہے ہڑپا۔ ہڑپا ہندوستان میں برطانوی حکومت کے محکمہ آثار قدیمہ کے ادارے نے 1922 میں ہڑپا تہذیب کے آثار دریافت کیے۔ ہڑپا پنجاب کی ضلع ساہیوال میں دریائے راوی کے کنارے واقع ہے۔ ہڑپا کی تہذیب 2500 قبل مسیح پرانی ہے، جو وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ بھی ہے۔ یہاں تانبا، کانسی کے بنے برتن، زیورات، کھدی ہوئی مہریں، مورتیاں اور مجسمے ملے ہیں۔ ان کا حوالہ اس ویب سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے وادی سندھ کے دو شہر موئنجو داڑو اور ہڑپا۔ دس از آل اباؤٹ وادی سندھ کی تہذیب، موئنجو داڑو، ہڑپا۔ تو یہ ہماری ایک تاریخ کا ایک چھوٹا سا باب ہے، چھوٹا سا، بہت ہی چھوٹا سا۔ اگر ہم اس کی اور گہرائی میں جائیں تو ہمیں اور بہت سی چیزیں پڑھنے کو ملیں گی، لیکن موٹی موٹی چیزیں کہ تاریخ کیا ہے، تہذیبیں، قدیم تہذیبیں کہاں آباد ہوئیں۔ قدیم تہذیبوں کو دریائے وادی تہذیب کہا جاتا ہے۔ یہ کس دریا کے کنارے آباد ہوئیں، کیا کرتے تھے لوگ، اور ان کا طرز زندگی کیا تھا، ان کی تجارت کیا تھی، وہ کہاں آباد ہوئے، اور ان کے عروج اور زوال کی وجوہات کیا ہیں، یہ ہم نے پڑھا ہے 4.1 میں تاریخ کے اس چیپٹر کا فرسٹ پورشن ہے۔ بڑھتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ پیج نمبر 34، مشق۔ مندرجہ ذیل مختلف سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ دریائی وادی تہذیب کس جگہ آباد ہوئی؟ ویری سمپل، آپ کو چیپٹر اگر اچھے طریقے سے آپ نے پڑھ لیا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ قدیم تہذیبیں دریاؤں کے قریب اس لیے آباد ہوئیں، دریاؤں کے قریب آ کر آباد ہوئیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی بنیادی ضروریات اور کھیتی باڑی کے لیے ان کو پانی کی ضرورت تھی، لہٰذا دریائی وادی تہذیب دریاؤں کے قریب آ کر آباد ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، تاریخ کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ تاریخ سے کیا مراد ہے، یہ کیوں لکھی جاتی ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ آتے ہیں پیج نمبر 31 میں کہ ماضی کا مطالعہ تاریخ کہلاتا ہے۔ سب سے یہ پہلے پیارے بچوں پتہ ہونا چاہیے کہ تاریخ ہوتی کیا ہے۔ ماضی کا مطالعہ تاریخ کہلاتا ہے۔ تاریخ ان واقعات کا حوالہ دیتی ہے جو ماضی میں گزر چکے ہیں۔ ماضی میں گزرے ہوئے واقعات کا مطالعہ جو ہوتا ہے وہ تاریخ کہلاتا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ان واقعات سے تہذیبوں کے عروج و زوال، عظیم کارنامے انجام دینے والے لوگوں کا پتہ چلتا ہے، تاکہ وہ واقعات ماضی میں ہونے والی غلطیاں، تاکہ ان پرانے عروج زوال، عروج کا مطالعہ کیا جائے، زوال کا بھی ذکر کیا جائے، ان کارناموں کا ذکر کیا جائے، اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں ماضی میں ان کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ یہ اس تحریک کی اہمیت۔ ذیل میں دی گئی تہذیبیں پاکستان کے کن صوبوں میں پائی جاتی ہیں؟ ایک ہڑپا اور موئنجو داڑو۔ سوال یہ ہے کہ یہ تہذیبیں کہاں آباد ہوئیں؟ نمبر پہلا، ہڑپا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دریائے سندھ کے کنارے آباد ہوئیں اور یہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھی، اور ہڑپا جو ہے وہ ضلع ساہیوال میں دریائے راوی کے کنارے واقع ہیں۔ یہ تہذیب جو ہے ہڑپا ضلع ساہیوال اور یہ ضلع سندھ، صوبہ سندھ میں واقع ہیں۔ اب تفصیلی سوال میں آتا ہے کہ دنیا کی قدیم تہذیبوں کے آغاز، رہن سہن اور زوال کے بارے میں مختصر بتائیں۔ تو یہ آلریڈی پیج نمبر 32 پہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ ان کا آغاز کب ہوا تھا۔ 2500 قبل مسیح میں اس کا آغاز ہوا۔
ہڑپا اس کے 2 شہر ہیں، ہڑپا اور موہنجوداڑو۔ سڑکیں، نالیاں اور بارشوں کا نکاسی نظام تھا۔ مٹی کے مجسمے برتن بناتے تھے اور کاشتکاری تجارت کرتے تھے، اور ان کے زوال 1700 قبل مسیح میں یہ تہذیب زوال پذیر ہوئی۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں پوچھا ہے سوال، یہی تھا سوال کہ وادی دنیا کی قدیم دریائی تہذیب، ان کے آغاز، رہن سہن اور زوال، اس کے بارے میں یہ ٹیبل بھی آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ 3 تھیں: میسوپوٹیمیا، وادی سندھ اور قدیم مصر۔ یہ ان کا ٹائم لائن ہے اور یہ ان کے طرز زندگی تھوڑا سا آگے وضاحت سے بیان کیا ہوا ہے۔ جملے مکمل کریں۔ موہنجوداڑو خالی جگہ کا حصہ ہے۔ موہنجوداڑو وادی سندھ کا حصہ ہے یا وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ آئیں۔ یہ ہے، یہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ ہے۔ کون؟ موہنجوداڑو۔ وادی سندھ کے لوگ میسوپوٹیمیا کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ وادی سندھ کے لوگ میسوپوٹیمیا کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ اب یہ اگر آپ آئیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ گندم، مکئی اور کپاس کاشت کرتے تھے، اور یہ لوگ میسوپوٹیمیا کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے۔ اب آگے وادی سندھ کی تہذیب کے کنارے آباد ہوئی۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب دریائے سندھ کے کنارے آباد ہوئی۔ یہ سندھ لفظ ہے تو سندھ سے دریائے سندھ، جیسا کہ یہ پیج نمبر ہے ہمارے پاس 33، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دریائے سندھ کے کنارے آ کے واقع۔ آگے ہے ہڑپا تہذیب، 2500 قبل مسیح پرانی ہے۔ یہاں اگر آپ ہڑپا ٹاپک پہ آئیں گے تو لکھا ہوا ہے ہڑپا کی تہذیب 2500 قبل مسیح پرانی ہے۔ کچھ چیزیں میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں، اور میں ہمیشہ اپنے لیسن میں جب سبق پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اگر ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیں تو اگر بچہ اکیلا بھی بیٹھا ہے تو اپنے سوال کا خود جواب وہاں سے تلاش کر سکتا ہے۔ 5-6 چیزیں ہوتی ہیں جو موٹی موٹی میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، تو یہی ان سوالوں کے جواب ہیں، یہی آپ کو فل ان دی بلینکس میں مدد کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ دریائے وادی تہذیب کس جگہ آباد ہوئی؟ دریائے وادی تہذیب دریاؤں کے کنارے آباد ہوئی، کیونکہ ان کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور کھیتی باڑی کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اس لیے دریائے وادی تہذیب دریاؤں کے کنارے آباد ہوئی۔ تاریخ کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ ماضی کا مطالعہ تاریخ کہلاتا ہے۔ تاریخ ان واقعات کا حوالہ دیتی ہے جو ماضی میں گزر چکے ہوتے ہیں۔ ذیل میں دی گئی تہذیبیں پاکستان کے کس صوبے میں پائی جاتی تھیں؟ 2 تہذیبیں تھیں، موہنجوداڑو اور ہڑپا۔ موہنجوداڑو صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ کے قریب آباد ہوئی، اور ہڑپا پنجاب کے ضلع ساہیوال میں دریائے راوی کے کنارے واقع ہیں۔ تو یہ تھے آج کا لیسن۔ امید ہے آپ کا آج کا لیسن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔